बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ की ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और हर रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद है आरिफ तैयबी साहब। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के मुसलमान ना सिर्फ मुसलमान बहन भाइयों के साथ किस तरह से रहेंगे, साथ ही साथ माइनॉरिटीज़, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है, या फिर किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, किसी भी फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुसलमानों को उनके साथ किस तरह से रहना है। और साथ ही साथ हमने बात करनी है जी अदलो इंसाफ की, क्योंकि कहा जाता है कि जो सोसाइटी है वो अदलो इंसाफ के बगैर कभी भी परवान नहीं चढ़ सकती। हमारी सोसाइटी में कितना अदल है, कितना इंसाफ है, आज के ट्रांसमिशन में डिटेल बात होगी। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलान वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे रमज़ान और आज कराम, जिस तरह हम रोज़ एक मौजू का इंतखाब करते हैं, आज का मौजू भी बहुत जानदार है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हर लिहाज से इज़्ज़तों का मालिक है और ये पाकिस्तान नूर से ज़वाल नहीं है। यहाँ पर जितने मज़ाहिब रहते हैं उन्हें भी आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन जब जो हम इस्लाम को देखते हैं, इस्लाम ही वो मुबारक दीन है जिसने न सिर्फ दीन इस्लाम बल्कि बाकी मज़ाहिब के लिए भी एहतराम और इज़्ज़त की बात की है। और आज हम तफसीली से बात करेंगे, लेकिन आप जानते हैं रोज़ हमारी एक फाउंडेशन हमारे साथ होती है। आज के मेहमान की हमारा सेगमेंट होता है ऐसी फाउंडेशन जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियत के लिए काम कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त वकार बुलंद कर रही हैं। हम उन फाउंडेशन को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम हैंड्स के आप जो हैं डायरेक्टर हैं पंजाब के, खालिद कुरैशी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का शुक्रिया सर। थैंक यू सर। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की बात करें तो हम देखते हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जो आई हॉस्पिटल बनाया है आँखों का, वो तो इनका पूरे पाकिस्तान जानता है अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल कितना मशहूर है। लेकिन चंद सालों में कुछ नए काम भी ऐड ऑन हुए। उसमें सबसे बड़ी बात दस्तरखान का जो एहतमाम किया इन्होंने, क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर इज़्ज़त तकरीम के साथ, कुरान में आए खाना खिलाएं तकरीम के साथ खिलाएं, इन्होंने वो उसका भी आगाज़ किया। हमने देखा कि राशन तकसीम हो रहा है तो सबसे पहले हमें नज़र आता है अल मुस्तफ़ा नज़र आता है राशन तकसीम करते हुए। अगर हम बात करते हैं कि लोगों की जो बिनाई बेहतर हो जाए तो पहली बड़े आसान अंदाज में काम कर रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है नवाज़ खल साहब, तशरीफ़ फरमा है, आप जो हैं बड़े आसान अंदाज के अंदर इस पूरे मामला को लेकर चलते हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे अल मुस्तफ़ा को भी आप प्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ आप बहुत अच्छे शायर भी हैं और इनसे इस हवाले से ही बात करेंगे। बड़ी मसरूफियात हैं, आज वक्त दिया, आपका शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के मौजू पे मुबशर रहीमी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज़ मुबशर भाई से करते हैं। कल हमारे साथ अफ्तार पे मुबशर भाई साथ ही थे कि बाकी मज़ाहिब जितने थे उन्होंने वहाँ मिल के जो है इफ्तार हमारे साथ किया है। तो आज का मौजू भी यही है, क्या फरमाएँगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आपके सामने माशाल्लाह कल आपने इफ्तारी भी की और तमाम मज़ाहिब के अल्हम्दुलिल्लाह उलमा आए हुए थे। तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सबको इकट्ठा होना चाहिए और अमन की बात करनी चाहिए। सही। और यकीन जाने ये जो बात है ये पूरी दुनिया के अंदर शाये हो कि देखें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ हर मज़ाहिब के लोग इकट्ठे होकर अमन की बात करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि दुनिया को पता चलता है, लोग उस दुनिया को जब पता चलता है लोग इस्लाम की तरफ बार बार आते हैं और देखते हैं कि इस्लाम कितना खूबसूरत है। तो इसलिए फरमाया कि ये जो रातें हैं, जो आखिरी रात रह गई है, जिसको लैलुल जज़ा रात कहते हैं, और इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश की रात है, मग़फ़िरत की रात है और हमारे लिए आसानी की रात है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस मैनों को लेकर हम हर मुल्क में, हर जगह अपने मुल्क की तरक्की के लिए लोगों को बताएं कि अमन कायम करें। अमन से इंसान की दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है, और उसके साथ साथ इंसान के अंदर जज्बा आता है, फिर दीन के अंदर चलने का जज्बा आता है। तो अल्लाह ताला हम सबको सही मैनों में दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इस रातों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आज का मौजू बहुत शानदार है। इस हवाले से कहेंगे हमारा वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, जबकि पड़ोसी मुल्क में देखें तो मुसलमानों पे जुल्म भी हो रहा है, वो आज़ादी से अपने मज़हब के पे चल ही नहीं सकते। यहाँ पे हमारे मसीही भाई हैं तो वो बड़े आसान अंदाज के अंदर अपने प्रैक्टिस करते हैं अपने रिलीजन को। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया तबी साहब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ब्लेसिंग है मिनॉरिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि ये इस्लाम की बुनियाद पे ये मुल्क बना जी,
اور اسلام کی بنیاد پہ ہی اس کا کانسٹیٹیوشن بنا، اسلام کی بنیاد پہ ہی اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنے، اور اس میں ہر مذہب کے لوگ، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ دوسرے ہیں، جو بھی ہیں، سب کو ایکول آزادی ہے اپنے مذہب پہ عمل درآمد کرنے کی، عبادات کرنے کی، اور دوسرے جو اس کے دوسرے الائڈ مذاہب ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے مختلف ایریاز میں جہاں پہ ایک محلے میں کرسچن کمیونٹی رہتی ہے، دوسرے کے ساتھ والے محلے میں مسلمان رہتے ہیں، تو جب ان کے تہوار آتے ہیں، تو جیسے ابھی یہ تہوار آیا تو جو کرسچنز ہیں وہ مسلمانوں کو تحائف بھیجتے ہیں، صحیح، اسی طرح جب کرسچنز کے جو تہوار آتے ہیں تو مسلمان جو ہے نا وہ ان کو تحائف بھجواتے ہیں، نہ صرف تحائف بھجاتے ہیں بلکہ ان کی جو لائف ہے اس کی سیکورٹی کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں دیکھیں کہ ہم نے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، جو ان کے مذہبی مقام ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ان سب کی حفاظت کرنا ایک دوسرے نے اپنے آپ پہ واجب کیا ہوا ہے۔ تو یہ بلیسنگ ہے پاکستان جو ہے نا وہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جو منارٹیز ہیں وہ احسن طریقے سے سیف طریقے سے رہ رہے ہیں، گزاریں گے۔ نواز صاحب یہی پوائنٹ آپ کی طرف لے کے آنا چاہیں گے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی رہتے ہیں، لیکن سر ماضی میں تھوڑا چلا جائیں تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ دو پرتشدد رویے ہیں معاشرے میں، قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے رویوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا پھر ہماری انفرادی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بہت شکریہ۔ سر مائک کو آن کیجیے گا تاکہ آپ کی آواز ہمارے دیکھنے والوں تک بآسانی پہنچ جائے سر۔ جی ایک تو یہ ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ اس حوالے سے انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کے خلاف بہت زہریلا اور منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو پورا آئینی تحفظ حاصل ہے، پورے حقوق حاصل ہیں، اور بحیثیت مسلمان بھی ہمارا دین بھی اقلیتوں کا خیال رکھنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی واضح ہدایت کرتا ہے، اور پاکستان میں بہت اہم عہدوں پر ہر شعبہ زندگی میں اقلیتوں کے لوگ موجود ہیں، اور کوئی ان کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس طرح کے واقعات کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ جو منفی اور شر پسندی اور شر انگیزی والے واقعات ہیں یہ بہت کم ہیں، کبھی کبھار سالوں بعد کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سازشی عناصر کار فرما ہوتے ہیں تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو انتہا پسند بنا کے پورٹری کیا جائے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں اسی ملک میں رہتے ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان ایک جنت ہے، اور جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں تو وہ تو جہنم ہے اقلیتوں کے لیے، لیکن پاکستان میں اقلیتوں کو پوری طرح تحفظ حاصل ہے، پیار محبت کا ماحول ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، اور کوئی ان سے نفرت نہیں کی جاتی۔ نفرت کیوں کریں گے؟ وہ بحیثیت پاکستانی ہمارے بھائی ہیں اور ہم ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ابھی ہمارا یہ آپ کو بہت اہم بات بتاتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کا سب سے اہم لٹریری پلیٹ فارم ہے ہلکا ارباب ذوق، تمام شاعر ادیب سینئر جونیئر اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کا سیکٹری بہت عام سمجھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ شاعروں ادیبوں کا وزیر اعظم ہے۔ اس دفعہ جس کو ہم نے کینڈیڈیٹ بنایا ہے، ابھی چند دنوں بعد الیکشن ہوگا، وہ کرسچین کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان میں تمام اقلیتوں کو پوری طرح تحفظ حاصل ہے، پیار محبت کی فضا ہے، ہمارا دین اور اسلام بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے، پاکستان کا آئین بھی ہمیں پابند بناتا ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے سازشی عناصر کار فرما ہوتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا نواز بھائی، ہم بات کرتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر پاکستان کی بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، ماشاءاللہ یہ جو درخت ہے مزید تنور ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے سے دیکھنے والوں کو ہمارے بتائیے گا۔ ایک تو ہمارا پورا نام ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، ٹھیک ہے، ناٹ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا عارف طیبی صاحب دنیا کے 24-25 ممالک میں ایک بہت فعال اور متحرک نیٹ ورک ہے ماشاءاللہ، اور مجموعی طور پہ ہم 75 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، 75 پروجیکٹس، اور پاکستان کے بھی چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر میں ہمارا بہت مؤثر اور متحرک نیٹ ورک ہے، اور پاکستان میں کم و بیش
7,000 रजाकार हमारे साथ वाबस्ता हैं जो हमारी एक कॉल के मुंतज़िर होते हैं। अगर कहीं भी कोई इमरजेंसी हो तो वो फौरी तौर पे मुतहर्रिक हो जाते हैं। सबसे जो हमारा नुमाया प्रोजेक्ट है वो आंखों का इलाज और सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन है। इस हवाले से पूरा साल हमारे फरियाई कैंपों का सिलसिला जारी रहता है, चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित में। और इन फरियाई कैंपों में आने वाले जो लोग हैं उनका फ्री चेकअप होता है और उनका फ्री ऑपरेशन होता है, सर्जन साथ होते हैं। ये कैंप जो साल से चल रहे हैं, आप हैरान होंगे, इन कैंपों में अब तक 2,80,000 सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन मुकम्मल किए जा चुके हैं। और ये एक तरह से जो बुझी हुई आंख है उसकी रोशनी को फिर से बहाल करना, ये रुकी हुई जिंदगी को फिर से रवां दवा करना। तो अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट को ये क्रेडिट जाता है और हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि 2,80,000 बुझी हुई आंखों की रोशनी हम बहाल कर चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा हमारे अस्पतालों का एक पूरा सिलसिला है। लाहौर में अल मुस्तफा आई हॉस्पिटल है, बहुत स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, और वहाँ पे भी पर्ची से ऑपरेशन तक तमाम सहूलियात मुफ्त हैं। किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और बहुत म्यारी उसका ऑपरेशन हो जाता है। और लाहौर वाले हॉस्पिटल में भी इसको 5 साल कायम हो चुके हैं और यहाँ पे कमोबेश 20,000 सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन हो चुके हैं। इसी तरह अटक में एक कस्बा है खौरा खेल तहसील हजरों में, वहाँ पे अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल है और वो जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ हर तरह का इलाज मुआवजा होता है और फ्री होता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कस्बा है डुडिहाल मानसेरा के अंदर, हज़ारा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पड़ोस में, वहाँ पे 6 मंजिला बिल्डिंग में नहायत स्टेट ऑफ आर्ट शानदार हॉस्पिटल है और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हर तरह का इलाज मुआवजा फ्री होता है। इसी तरह इस्लामाबाद में हमारा हॉस्पिटल बन रहा है, बहरिया इनकलेब में तामीर उसकी शुरू हो रही है। मीरपुर के साथ एक कस्बा डडिहाल है, वहाँ पे हॉस्पिटल की तामीर शुरू होगी। तो इंशाल्लाह ये सफ़र जारी है और जज्बे के साथ इसको जारी बिल्कुल जी। नवाज साहब इतनी अच्छी बातें करें और ख़ास तौर पर ये जो आंखों के अस्पताल है, यकीनी तौर पर जहाँ पर भी अल मुस्तफ़ा आई अस्पताल आपको मिलेगा, आपको पता होगा कि सिर्फ आपने एक पर्ची बनवानी है, उसके बाद आपका सारा इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा और किसी तरह की कोई परेशानी आपको दिक्कत नहीं होगी। खालिद कुरैशी साहब, चैरिटी सेक्टर से आप दोनों मेहमानों का ताल्लुक है, मुझे सर चैलेंजेस बताइए कि आप लोगों को ज़ाहिर बात है वो लिव इन पाकिस्तान और हमें पता है कि किसी भी फील्ड को चलाना, काम करना आसान नहीं है। चैरिटी सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलात हैं? थैंक यू वेरी मच। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो काम कर रही हैं इस वक्त चैरिटी सेक्टर में और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सर्व कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सेक्टर ऐसा है इसमें चैलेंजेस भी हैं, ज़ाहिर है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है ना वो ये है कि जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं जो रैपिड चेंज हो रही हैं और जो रेगुलेशंस हैं वो रैपिड चेंज हो रही हैं, वो इस चैरिटी सेक्टर को जो है ना वो उस पर चैलेंजेस जो है ना वो एक चैलेंज बन रहा है। सही। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक प्लान करते हैं और थोड़ी देर के बाद जो है ना वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, तो वो सारी की सारी आपकी प्लानिंग जो है ना वो डिस्टर्ब होती रह जाती है। तो वो सिर्फ आपकी प्लानिंग नहीं डिस्टर्ब होती, उससे जो कम्युनिटी है वो भी सफ़र करती है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे आजकल ये डिसइंफॉर्मेशन और जो सोशल मीडिया न्यूज़ ये इतना बड़ा चैलेंज हो गया है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नवाज साहब हमारे तशरीफ़ फरमा है, ये भी बड़ा काम कर रहे हैं, मुस्लिम हैंड भी कर रही है और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक मिसाल देते हैं कि एक फ़र्ज़ करें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया हमने, चाहे कोई भी लगाए, उसमें 40-50 लाख का खर्चा आ गया, उसको कम रिकग्नाइज करेंगे लोग। लेकिन अगर उसमें एक टूटी जो है ना वो टूटी हुई है तो वो सोशल मीडिया पे ज्यादा आएगी और उसी को जो है ना वो फिर सर्कुलेट जो है ना वो किया, उसको वायरल जो है ना वो किया जाएगा। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है या उसका जो एक बैड रोल है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है चैरिटी सेक्टर के लिए। तीसरा ये है कि इससे न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपने जो उसकी रेपुटेशन है वो सफ़र करती है, वो रिस्क पे चले जाती है कि एक जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और वो उसको जो है ना वो इस तरीके से जो है ना उसके काम को नेगेटिव अंदाज में, एक बंदा ऐसा है कि उसका लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो उसको ऐसे पोर्ट्रेट कर रहा होता है
کہ وہ اس کا جو سارا پازیٹیو کام ہے وہ سارا نیگیٹو امپیکٹ میں چلا جاتا ہے. یہ رینڈم لوگ اس طرح کرتے ہیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور, کیونکہ ہمارے جس بھی فیلڈ میں ایک جیسے لوگ کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ پروفیشنل جیلسی ضرور ہوتی ہے, ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیا این جی اوز کو بھی ایک دوسرے کو مطلب وہ ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سیکٹر بالکل ٹھیک ہے, عام لوگ کرتے ہیں؟ الحمدللہ جتنے بھی این جی اوز کے لوگ ہیں یا جو چیریٹی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, صحیح, وہ ان چیزوں پہ نہیں آتے. لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ جو انکم کا ذریعہ ہے وہ زیادہ تر لوگوں نے یوٹیوب کو بنا لیا ہے, سوشل میڈیا کو بنا لیا ہے, تو وہ اس چیز سے کوئی غرض نہیں ان کو کہ کون کیا کس نیچر کا کام کر رہا ہے. ان کو چاہیے ہوتے ہیں اپنے ویوز, اور ویوز ان کو ملتے ہیں جب وہ نیگیٹو چیز کو اچھالتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے نا وہ. نواز بھائی آپ کی طرف آؤں گا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں کی جا سکتی. اصل میں ہمارے لوگ جو ہے نا, بہت یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ نیگیٹو چیز کو زیادہ اچھالتے ہیں اور پازیٹیو چیز کو زیادہ نہیں. مثلا اگر کوئی کسی کی کہیں تعریف کر رہا ہوگا اس کو کوئی رپورٹ نہیں کرے گا کہ یار فلاں آدمی آپ کی تعریف کر رہا تھا, لیکن اگر کوئی کسی کے خلاف ایک جملہ بولے گا وہ فوراً 10 لوگ اس کو بتائیں گے. تو یہ ایک ذہنیت ہے نیگیٹو. ظاہر ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی جا سکتی, لیکن اسی معاشرے میں اپریشیٹ کرنے والے بھی لوگ بہت ہیں, ساتھ دینے والے لوگ بھی بہت ہیں. جو حوصلہ شکنی کرنے والے ہیں یا منفی چیزوں کو اچھالنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں, اور منفی چیز میں تاثیر بھی نہیں ہوتی. مثبت چیز کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے, وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. تو اس سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے, نہ مایوس ہونا چاہیے, کیونکہ ساتھ دینے والے اور پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے. زیادہ. اچھا, یہ دسترخوان کا جو آپ نے آغاز کیا ہے, اور یہ کتنے لوگوں کو روز دسترخوان پہ جو افطار کروایا جاتا ہے, اور یہ رمضان کے بعد بھی جاری رہتا ہے کہ صرف رمضان تک رکھا ہوا ہے اس کا؟ جی الحمدللہ ہمارا دسترخوان کئی برس سے جاری ہے لاہور میں, مزنگ روڈ پہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے بالکل ساتھ بہت پرائم لوکیشن پہ, اور وہاں پہ بہت باعزت طریقے سے نہایت شاندار ہال ہے, اس کے اندر کرسیاں میزیں لگی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ تازہ پکا ہوا صاف ستھرا کھانا لوگوں کو بہت عزت احترام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے, اور اس کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے الگ سے ایک پوری ٹیم ہے. اور عام بات یہ ہے کہ وہی کھانا جو المصطفیٰ دسترخوان میں پبلک کو سرو کیا جاتا ہے, وہی کھانا ساتھ جو ہمارا المصطفیٰ آئی ہاسپٹل ہے اس کے ایم ایس سے لے کے گارڈ تک ہم سب وہی کھانا کھاتے ہیں, کوئی تفریق نہیں ہے, اور کوالٹی بھی چیک ہو جاتی ہے. تو یہ سارا سال جاری رہتا ہے الحمدللہ. دوپہر اور شام کا کھانا پیش کیا جاتا ہے, اور رمضان شریف میں افطاری کے ساتھ ساتھ سحری کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے, جو ہمارا مرکزی دسترخوان ہے مزنگ روڈ. میلے کا سما ہوتا ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, اور اس دفعہ ہم نے اس کو تھوڑی سی وسعت دی ہے, اور لاہور میں اس وقت المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے 3 دسترخوان الحمدللہ چل رہے ہیں. ایک مرکزی دسترخوان مزنگ روڈ پہ, ایک عابد مارکیٹ میں, اور ایک شوکت خانم اسپتال چوک میں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں پمز ہاسپٹل کے سامنے بھی المصطفیٰ دسترخوان, ابھی گرینڈ افطار بھی کروایا آپ نے وہاں؟ جی ابھی کل وہاں پہ گرینڈ افطار تھا, بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے. اور اس کے علاوہ مانسہرہ میں دسترخوان چل رہا ہے, اور سپی میں, کوئٹہ میں, چولستان میں ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے, وہاں دستکاری اسکول ہے, اور ایک بچوں کے لیے مرکز ہے, وہاں پہ بھی دسترخوان چل رہا ہے. اور یہاں پہ ایک نابینا افراد کا ادارہ ہے, وہاں پہ ہر روز المصطفیٰ کی طرف سے افطاری جاتی ہے. اور ایک ہم نے الگ سے ٹیم بنا رکھی ہے جو ہر روز افطاری کے پیک تیار کر کے کسی نہ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو سڑکوں پہ, لاری اڈے پہ جاتے ہیں, اسٹیشن پہ جاتے ہیں, اور جھگیوں میں جاتے ہیں, کسی چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے ان کو جو افطاری کا پیکٹ ہے وہ پیش کرتے ہیں. اچھا نواز صاحب مجھے یہ بتائیے سر, اتنے بڑے سسٹم کو چلانا سننے میں بہت آسان لگتا ہے, دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے سڑک چلتے ہوئے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے بیٹا, لیکن گھر میں 10 مہمان آ جائیں تو یقینی طور پر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس مین پاور کتنی ہے, کیا یہ سب مین پاور کر رہی ہوتی ہے, یا پھر جیسے آپ نے والنٹیئرز کی بات کی ہے, رضاکارانہ طور پر لوگ کس حد تک شوقین ہیں خدمت کرنے کے؟ اس میں کچھ تو جو ہمارے مستقل پوری ایک ٹیم ہے دسترخوان کی وہ تو کام کرتی ہے, لیکن چونکہ رمضان شریف میں کام کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے تو کچھ رضاکار ہیں ہمارے ساتھ جو اپنے جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, اور وہ بہت بڑی تعداد ہے. یہ ہمیں بہت ایک اعزاز حاصل ہے, پورے ملک میں ہے اور لاہور میں بھی ہے, اور وہ دسترخوان پہ آ کے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں, سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی. بڑا دیدہ وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے منظر, بڑا روح پرور اور ایمان افروز فضا ہوتی ہے سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی.
صحیح. تو سیکورٹی پلان بھی کوئی ہوتا ہے, کوئی گورنمنٹ واک تھرو گیٹ لگائے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے گارڈ ہیں, ہر آنے والے آدمی کو ظاہر چیک کیا جاتا ہے جو ملک کی صورتحال ہے. ساتھ میں دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ اپنے دیکھنے والوں کو بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہو, مسلم ہینڈز ہو, الخدمت ہو, اخوت ہو, رحمان فاؤنڈیشن ہو, یہ وہ 4-5 ادارے ہیں. میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کام جو ہے بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے ہوتا ہے. خالد بھائی کو دیکھ لیں, جب کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت خالد صاحب اپنے منصب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے, کہتے ہیں یہ کام مکمل ہونا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نواز بھائی ہیں تو رات کو بھی کئی ملاقات آپ سے ہوتی, پوری انرجی کے ساتھ, پوری زندگی کے ساتھ آپ کو ملیں گے. یہ وہ 2-4 ادارے ہیں. خدمت کی بات کیجیے, شعیب بھائی وہاں پہ ہمارے ہوتے ہیں اور باقی مانگٹ صاحب ہوتے ہیں, وہ بھی ہر ادارہ اپنے انداز میں بڑا احسن کام کر رہا ہے. اور یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں یہ اصل چہرہ ہے پاکستان کا. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی جو عوام ہے ان کے دکھ درد میں ساتھ کھڑی ہے. کوئی موقع ہو حکومت سے پہلے یہ لوگ پہنچتے ہیں. نواز بھائی الحمدللہ آپ نے بھی, میں نے دیکھا کہ پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ اپنا اسٹوڈیوز وغیرہ بنایا, بڑا حوصلہ افزا ہے کہ کسی ٹرسٹ نے جس طرف بھی دھیان دیا ہے. یہ خیال کیسے آیا اور اس پہ کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف مہمانوں کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, خاص طور پہ خدمت خلق کے حوالے سے, جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے, ان کو حل کیسے کیا جائے. تو وہ تو ایک سلسلہ جاری ہے. ایک ہمارا پروجیکٹ ہے, اس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے فریڈم پروجیکٹ. یہ جو بھٹا مزدور ہیں بہت قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں اور نسل در نسل غلامی کے ایسے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں کہ اس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو انہوں نے قرض لیا ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر پاتے اور مزید قرض لیے چلے جاتے ہیں اور اسی غلامی کی زندگی کے اندھیروں میں زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارا یہ جو فریڈم پروجیکٹ ہے, اس کے تحت ہم اب تک لا تعداد خاندان جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں ان کے قرض ادا کر کے ان کو رہائی دلوا چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے روزگار کا بھی بندوبست کیا ہے, ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے. اسی طرح جیلوں میں بہت سارے قیدی صرف چھوٹے چھوٹے جرمانے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی سزا پوری ہو گئی, جرمانہ ادا نہیں کر سکتے اور جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. ان کے لیے ہم نے ایک پورا نظام بنایا ہے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ مل کے, ان کے اشتراک سے, اور ان کے ہم جرمانے ادا کرتے ہیں اور ان کو رہائی دلواتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک قربانی کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہم کلین واٹر پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ 4 صوبوں میں لگائے ہیں, اور بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں پاکستان میں جہاں سرے سے پانی نہیں ہے, وہاں پہ نلکے لگائے ہیں, کنویں کھود کے پانی کا بندوبست کیا ہے. آزاد کشمیر میں باغ کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ لوگوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ وہ رہتے ہیں اور ان کو بہت دور دراز سفر کر کے چشموں سے پانی لانا پڑتا ہے. ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا, اب ان کو گھروں میں پانی میسر آتا ہے. قربانی کا ہمارا پروجیکٹ ہے. عید قربان کے موقع پہ پاکستان کے اندر 200 مقامات پہ اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. بہت منظم طریقے سے پہلے سے لوگوں کو, جو مستحق لوگ ہیں ضرورت مند, ان کو ٹوکن جاری ہوتے ہیں اور بہت صاف ستھرا گوشت شاندار پیکنگ میں ان کو پیش کیا جاتا ہے بہت عزت احترام کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم مساجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں, جن علاقوں میں مساجد نہیں ہیں وہاں پہ نئی مساجد تعمیر کرتے ہیں, اور جو پرانی مساجد ہیں ان کی تزئین و آرائش کرتے ہیں. اگر وہاں واش روم نہیں ہے, وضو کا بندوبست نہیں ہے, قالین نہیں ہے, پنکھے نہیں ہیں, ان کا بندوبست کرتے ہیں. ایک ہمارا حافظ پروجیکٹ ہے, بہت سارے بچے جو قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کو ہم وظیفہ دیتے ہیں, اور ان کو جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں ان کو ہم تنخواہیں ادا کرتے ہیں کی طرف سے. اسکول ہیں ہمارے, خواتین کے لیے ووکیشنل سینٹر ہیں راجے کی میں, گجرات میں اور ٹانڈا میں, اور مظفر گڑھ میں ہم آرفن بچوں کے لیے بہت بڑا اسکول تعمیر کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے آرفن بچے ہیں جن کی کفالت کی جا رہی ہے. اور غزہ میں جو المصطفیٰ نے کام کیا ہے وہ بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اعزاز ہے. اور بہت تھوڑی سی تنظیمیں ہیں, انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں, جنہوں نے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کیا, کیونکہ وہاں ہر تنظیم کام ہی نہیں کر سکتی. اور ریڈ کرسنٹ کے ساتھ المصطفیٰ نے MOU کیا اور ان کے ساتھ مل کے ہمارے وہاں پہ 5 فیلڈ ہاسپٹل کام کر رہے ہیں. اور ابھی رمضان شریف میں ہر روز وہاں پہ افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے, اوپن کچن کیمپ ہے. تو یہ غزہ کے اندر جو ہمیں کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے, ہمارے جو چیئرمین ہیں عبدالرزاق ساجد صاحب, جن کی قیادت میں یہ 25 ممالک میں کام ہو رہا ہے, اور پاکستان کے اندر وہ خود کئی بار فلسطین جا چکے ہیں اور ان کا بہت دل جڑا ہوا ہے فلسطین کے ساتھ. اور غزہ کے اندر جتنا کام ہو رہا ہے اس میں ان کا بڑا مرکزی کردار ہے. ان کو بھی میں آپ کی نشریات کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ مشکلات کیا ہیں؟ دیکھیے اتنے کام کر رہے ہیں, کبھی نہ کبھی نا امید انسان ہوتا ہے کہ یہ پریشانی ہے, یہ کس طرح حل ہو جائے. دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں, ایک فیس تو یہ ہے کہ اتنے کام کامیابی ہیں, مشکلات کہاں آتی ہیں آپ؟ لیکن یہ جتنا آپ بتا رہے ہیں نا فنگر ٹپس پہ, میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ یہ چیزیں ہونا, گراؤنڈ پہ نظر آنا, چاہے وہ اداروں کی جانب سے ہو, لوگوں کی جانب سے ہو, لوکیشنز کی جانب, آسان کام نہیں ہے اتنا کام کرنا. جی بہت مشکل ہے, لیکن
یہ آسان اس لیے ہے کہ یقین کریں طیبی صاحب، جب کسی غریب آدمی کا جس کا چہرہ اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک لاچارگی اور بیچارگی ہوتی ہے، جب ہماری وجہ سے، ہمارے ڈونرز کی وجہ سے جب اس کا ہم کو مسئلہ حل کرتے ہیں اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اس کو دیکھ کے ساری تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور مشکلات کا احساس بھی نہیں رہتا، جذبہ اور جوان ہو جاتا ہے، توانائی آ جاتی ہے۔ باقی ظاہر ہے ہر کام میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی غربت ہے، کتنے کروڑوں لوگ ہیں جو خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کتنی لاچارگی ہے، بیچارگی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ ظاہر فنڈز کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم فلڈ میں جب فیلڈ میں تھے تو ظاہر ہے ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق 22 اضلاع میں ہم نے کام کیا، خیمہ بستیاں لگائیں، میڈیکل کیمپ لگائے، لوگوں کو پکا پکایا کھانا دیا، لوگوں کو پانیوں سے نکالا، ریسکیو کیا۔ لیکن ظاہر ہے ہر مسئلہ تو ہم حل نہیں کر سکتے، وہ تو حکومتیں بھی نہیں کر پاتی۔ جب دیکھتے ہیں بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں اور ہم حل نہیں کر پا رہے، ہمیں تو سب سے زیادہ مشکل وہ لگتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ کلیجہ پھٹنے کو ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور کتنی تکلیف میں ہے اور ہم اس کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو جو سننے والے ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہ جو خلق خدا کی خدمت ہے، یہ جو دکھ درد بانٹنا ہے انسانوں کے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اس میں خسارہ ہے ہی نہیں ہے۔ آگے بڑھیے اور یہ جو چیریٹیز ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق سے بھلائی کے بغیر خالق تک رسائی ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے بہت سے راستے ہیں، لیکن جو سب سے آسان اور مختصر راستہ ہے وہ غریبوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ کسی غریب کا دل خوش کریں گے تو آپ کو اللہ کی رضا کا نور حاصل ہوگا۔ تو آئیے یہ جو خدمت اور بھلائی اور خیر اور لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کا سفر ہے، اس میں نواز بھائی کا بڑا پیارا پیغام انہوں نے دیا ہے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ذیشان ہے کہ میں نے سارے اعمال کو پرکھ کر دیکھا ہے، لیکن جو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا جو ہے جتنا محبوب یہ عمل ہے، میں نے اور کوئی ایسا عمل دیکھا نہیں ہے۔ اور جو ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جو خالد بھائی چلا رہے ہیں، یہ نواز بھائی چلا رہے ہیں، المصطفیٰ ہو گیا، مسلم ہینڈز، آنکھیں بند کر کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں جس وقت چاہیں 24 گھنٹے کے اندر آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ خیرات کہاں لگی ہے، اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بات پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یہ آپ نہیں بلکہ لوگ کہیں گے کہ جو ایسے ادارے ہیں یہ صحیح طور پر پاکستان کا چہرہ بن کے کام کریں۔ خالد بھائی جتنا ماشاءاللہ بتایا نواز بھائی نے، آپ لوگوں کے کام ملتے جلتے ہیں سارے، آپ بھی اوپن کچن کرتے ہیں، المصطفیٰ بھی کرتا ہے، بہت سارے کام آپ لوگوں کے مشترکہ ہیں، کیا کہیں گے بھائی؟ دیکھیں جتنی بھی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ایفرٹ کر رہی ہیں، اس سے اگر ڈبل بھی کریں تب بھی ہمارے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو۔ مسائل اتنے انبار بن چکا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی جیسے نواز صاحب نے فرمایا ہے کہ جو کھانا لوگوں کو دے رہے ہیں، جو لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، جو لوگوں کے جو ان کا آنکھوں کا علاج کروا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مسلم ہینڈ کے مینڈیٹ میں ہیں۔ صحیح۔ اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ یہ جو آئیز کی ہیں، اس پہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ان کا ایک BHQ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم موبلائز کرتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں BHQ میں یہ اس ڈیٹ کو آئی کیٹریکٹ کا کیمپ ہوگا، ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں گورنمنٹ کے، ان سے ہم سروسز لے کے تو وہ کیمپ کرتے ہیں۔ اب وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ٹرینڈ ہوتے ہیں، دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پوسٹ آپریٹو کیئر مل جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آپ کو جب بھی آپریٹ کرواتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، کل کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، ان کو دوبارہ جو ہے نا وہ دکھانے جو ہے نا وہ ضرورت پڑتی ہے، تو ڈاکٹر وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں، اسٹاف وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے، تو وہاں پہ پوسٹ آپریٹو کیئر جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کھانے کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کم لوگوں کو یہ حیثیت دیتا ہے، بہترین صدقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے جو بھوک ہے اس کو کم کر سکیں۔ تو اسی طرح مسلم ہینڈ جو ہے وہ اوپن کچن کے تحت، جہاں پہ ابھی ہمارا AJK میں اوپن کچن چل رہا ہے، ہم نے لاہور میں اوپن کچن پہ کام کیا، ابھی اسلام آباد میں ہمارا اوپن کچن چل رہا ہے، تو وہ ایسے افراد، ایسی فیملیز جو بیچارے ایک وقت کا کھانا گھر پہ نہیں پکا سکتے،
یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ان کو پکا پکایا کھانا اور کوالٹی کا کھانا جو ٹیسٹڈ ہوتا ہے، جس میں ڈاکٹرز اور نیوٹریشنسٹ جو ہے نا وہ انگیج ہوتے ہیں، وہ اس کی نگرانی میں وہ کھانا بنتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں تک پہنچتا ہے تاکہ وہ ان کی صحت کے لیے اور ان کی جو بھوک ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری خالد صاحب بالکل کر رہے ہیں. اس پہ پہلے بھی ہم نے کلین واٹر کے حوالے سے بھی آپ سے بات کی. مجھے سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو خواتین کی تعداد ہے وہ پاکستان میں وہ 50% سے ابو ہے. خاص طور پر جو ہماری ینگ بچیاں ہیں، جو ہماری فیمیلز ہیں، ان کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے کوئی ہے پلان یا کوئی کام ہو رہا ہے؟ تھینک یو. آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف جو ہے نا وہ توجہ مبذول کروائی ہے. یہ جو ایج ہوتی ہے نا میم، یہ جو ایڈولسنٹ ایج ہوتی ہے، یہ ایسی نازک ایج ہوتی ہے جس میں ایک لائف کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے مسلم ہینڈ نے مختلف پروجیکٹس جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. جیسے برٹش کونسل کی سپورٹ سے ہم ایک ایج پروجیکٹ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اب ایج کیا ہے کہ انگلش ڈیجیٹل فار گرلز ایجوکیشن. صحیح. ان بچیوں کو جو 13 سے 18 سال یا 19 سال کی ایج کی ہیں، ان کو کیسے ہم انگلش جو ہے نا وہ پروفیشنسی میں لے کے آتے ہیں، وہ انگلش کو کیسے اچھے انداز میں پڑھ سکتی ہیں، کیسے اچھے انداز میں بول سکتی ہیں، کیسے اچھے انداز میں اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل آج ایرا ہے اس میں ان کو کیسے اورینٹیٹ کر سکتے ہیں. ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا کیسے آپ نے فیس بک بنانی ہے، کیسے آپ نے ای میل کرنا سیکھنی ہے، کیسے جو فیس بک ہے اس پہ زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں. ان کو یہ بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ جو پوسٹنگ کرنی ہے آپ نے اپنے ایونٹ کی، اپنی پکچرز کی، وہ کون سی پکچر آپ نے اس پہ پوسٹنگ کرنی ہے. صحیح. آپ نے سولو پکچر نہیں لگانی، آپ نے فیملی کی پکچر جو ہے نا وہ جو گروپ ہے وہ لگانی ہے. جو آپ کا جو ایجوکیشن میں ہے، اسکول میں ہے یا سوسائٹی میں ہے، آپ گروپ پکچر لگائیں. آپ ضرور اس میں ہو لیکن وہ گروپ پکچر لگائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جب وہ سولو پکچر لگاتے ہیں، اور خاص طور پہ بچیاں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو سوشل ایشوز ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں. دوسرا ان سے یہ ہے کہ ہم ان کی جو سوشل اویئرنیس ہے سوشل ایشوز پہ وہ ان میں کریٹ کر رہے ہیں. اب وہ سوشل ایشو کیا ہے؟ ان میں ایک ریلکٹنسی ہے کہ وہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی. ان کی کمیونیکیشن سکل کو بہتر کرتے ہیں. صحیح. ان کو ہم بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے ڈیسیژن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ امپوز کرنا ہے، لیکن اپنے جو گھر میں اس کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنا کیسے رول پلے کرنا ہے. اور میں یہ ایک بات بڑی خوشی اور فخر سے جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ بہت اچھے آئے. امپیکٹ کیا اچھے آئے کہ خاص طور پہ جو آرفن اسٹوڈنٹس کو ہم یہ اسکل دے رہے ہیں اور خاص طور پہ بچیوں کو دے رہے ہیں، تو جب وہ شام کو اپنے گھروں پہ جاتی ہیں تو وہ ان کے جو نیبرہڈ کی بچیاں ہیں وہ ان سے آ کے تو وہ یہ ڈیجیٹل سکل جو ہے نا وہ سیکھ رہی ہیں. تو وہ بچی جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی آرفن ہیں، ان کے سروں پہ والد کا سایہ نہیں ہے اور وہ بڑے لمیٹڈ جو ہے نا حیثیت سے رہ رہی ہیں، لیکن جب یہ سکل ان کو دی جاتی ہے اور ان کے نیبرہڈ کی بچیاں جو ہے نا وہ آ کے اس سے سیکھتی ہیں تو اس بچی کی سوشل ریسپیکٹ بڑھ جاتی ہے. بالکل بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو اور پھر مزید سیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ مجھے تو لوگ عزت کر رہے ہیں، مجھ سے تو پوچھنے آ رہے ہیں. مشرف رحیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مشرف کل میں نے دیکھا ماشاءاللہ علماء باقی مذاہب کے ساتھ بڑے مل کر بیٹھے ہوئے تھے محبت کے ساتھ. جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپس میں بیٹھتے تو امن کے ساتھ نہیں بیٹھتے. ایسا ہونا چاہیے کہ سارے جو فکر کے لوگ ہیں، مختلف فکر کے، وہ مل کر بیٹھے ہیں اور پیار سے بیٹھے ہیں، امن سے بیٹھے ہیں. تمام علماء اکرام کل بڑا مجھے اچھا لگا دیکھ کے. یہ ایسا ہمارے ذاتی محفل میں بھی ہونا چاہیے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے مجھے ایک آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی یاد آ گئی، لکم دینکم ولیہ دین. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ جو حق ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ انسانیت کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کہا اہل کتاب کو قتل کر دیا گیا. تو رسول اللہ کے ساتھ فیصلہ سامنے آپ کے سامنے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے جس نے اس کو قتل کیا.
یہ کل الحمدللہ آپ نے دیکھا جو ہمارے قائد محترم علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، انہوں نے ہمیشہ امن کی اور سب کو اکٹھا جوڑا ہے. آپ نے دیکھا ہے سارے ماشاءاللہ سارے مذہب کے لوگ اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھا پانی پی رہے ہیں، اور آپس کے اندر اتفاق اور امن. یہ صرف ہمارے قائد محترم علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیشہ عقلتیوں کی بات کی اور لوگوں کو سکھایا، اور ان کی سکھانے کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوئے. اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول تھا، اور 2-3 گھنٹے کی سپیچ تھی، اس میں ماشاءاللہ سب نے امن کی بات کی اور خوش ہو کے اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ لے کر گئے. الحمدللہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اپنی ذاتی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی ایسا اس میں ہونا چاہیے. آج ہم صرف اپنے پیٹ تک رہ گئے ہیں، اپنے آپ تک رہ گئے ہیں، اپنے خاندان تک رہ گئے ہیں، اپنے رشتہ داروں تک رہ گئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر مذہب کے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل کتاب تھے، جو مدینہ منورہ میں تشریف لائے، رات کی قیام کیا. تو اس لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بڑا آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہے صرف اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے لوگوں کی خاطر، واہ واہ کی خاطر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مبشر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا بالکل ایسا ہی، اور اسپیشلی میرا خیال ہے کہ علماء کرام کے کندھوں پہ ذمہ داری تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی سکھانا ہے، اور وہ ہمارے جب رول ماڈل بنیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے چیزوں پہ، تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا. جی دیکھیں نا، میں آپ کو بتا دوں، اکثر لوگ جو ہے نا، اکثر علماء کی میں بات کرتا ہوں، سب کی نہیں کرتا، کہ وہ جو اپنا مرضی کی بات ہوتی ہے اس کو مسئلہ بنا دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم سب کی بات کریں. یقین جانے ہر علماء ممبر محراب ایک سوشل میڈیا ہے، ممبر محراب پہ بات سنی جاتی ہے. میں یہی ناظرین کو کہوں گا کہ آپ یقین جانیں کہ جب آپ ممبر محراب میں دنیا کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، اقلیتوں کی بات کریں گے، تمام مذہب کو لے کر چلیں گے اور یک دفعہ ایک صف میں شامل ہوں گے، یقین جانے سب کا اتفاق ہو جائے گا. اور بالکل جتنی بھی یہ مطلب سچ بولنا ہے، خدمت خلق کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج پہ جانا ہے، جتنے بھی ہمارے فقہ ہیں تمام کی یہ بنیادی چیزوں پہ سب متفق ہیں. تو آپ اس پہ مت بات کریں جس پہ جو ہے وہ ایک جنگ چھڑ جاتی ہے یا مسئلہ ہوتا ہے. آپ ان پہ بات کریں. اتنے سارے مطلب ہمارے مسائل ہیں جو میرا خیال ہے انہی پہ عمل کریں تو ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی. نواز بھائی کی طرف آئیں گے. نواز بھائی ایک طرف تو ماشاءاللہ المصطفیٰ ٹرسٹ چل ہی رہا ہے، آپ خود ماشاءاللہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. ذرا اس حوالے سے بھی بتائیں نا دیکھنے والوں کو، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کا یہ ذوق ہے ماشاءاللہ، آپ کا الکباب کثیر الکباب ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بھائی؟ بہت شکریہ، آپ نے اس پہلو کا بھی ذکر کیا. یہ جو ادب ہے، لٹریچر، یہ زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم شعبہ ہے جی، کیونکہ یہ ہمیں حرف کے ساتھ جوڑتا ہے، اور حرف کے ساتھ جڑنے والے شخص کی زندگی بدل جاتی ہے. تو میری یہ خوش بختی ہے کہ میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو اس وقت سے یہ ادبی سرگرمیوں میں ہم شریک ہیں. اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بر صغیر کا سب سے قدیم ادبی پلیٹ فارم ہے حلقہ ارباب ذوق. اس کا ہر سال الیکشن ہوتا ہے بہت جمہوری ماحول میں، تو میں اس کا سیکٹری بھی رہ چکا ہوں 1 سال، اور سب سے زیادہ میں نے ووٹ حاصل کیے. اس کی پوری 84 سالہ ہسٹری میں سب سے زیادہ لیڈ سے میں جیتا. تو یہ جو ادب ہے، اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرانے وقتوں کے ہمارے ادیب اور شاعر تھے، دانشور، لکھاری، ان سے ہم بہت سیکھتے تھے، ان کی طرز زندگی سے، ان کے بولنے کے انداز سے، ان سے لکھنے سے. لیکن اب جس طرح ہر شعبے میں زوال آیا ہے تو ادب کے شعبے میں بھی بدقسمتی سے بہت زوال آیا ہے. اب بہت سطحی قسم کے ہمارے رویے ہو گئے ہیں، چھچورا پن اوور آل معاشرے میں بہت آ گیا ہے. اور وہی حال ادب میں بھی ہے کہ اعتراف کم کیا جاتا ہے اور کسی کا جو ہے تضحیق اور اس کی توہین زیادہ کی جاتی، تنقید زیادہ کی جاتی ہے. تو احترام والا پہلو بہت کم ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعر اور ادیب ہیں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے، ان کو تو بہت، جیسے آپ نے علماء کی بات کی، یہ کچھ طبقات ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے رول ماڈل ہیں، تو ان کو تو بہت شائستہ ہونا چاہیے، بہت سنجیدہ، ڈیسنٹ، گریسفل. تو اگر یہی ہمیں لڑتے جھگڑتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر آئیں تو اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو پیار محبت سے رہنا چاہیے. تو یہ جو کتابوں کی دنیا ہے، شاعری کی، ادب کی، لٹریچر کی، افسانے کی، ناول کی، بہت خوبصورت دنیا ہے. اور جو سننے والے ہیں ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا، آج کل بہت ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانیوں کا حل صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سارے مسائل ہیں ان کا حل یا خوشی کا واحد جو ایک ذریعہ ہے وہ پیسہ ہے، کہ صرف پیسے کے ذریعے ہی ہر خوشی حاصل کی جا سکتی ہے. حالانکہ لا تعداد خوشیاں طیبی صاحب 1 روپیہ خرچ کیے بغیر حاصل کی جا سکتی ہیں. جیسے اگر آپ اپنی طبیعت میں
अच्छी किताब पढ़ने का ज़ौक पैदा करते हैं। और आप रात को आप कोई किताब पढ़ें, आपको बहुत खुशी होगी, किताब इंसान आप सरशार हो जाएंगे, नहाल हो जाएंगे, नशीली कैफियत आप पे तारी हो जाएगी। इसी तरह आपको अच्छी फिल्म देखें, कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, किसी सूफी से मिल लें, किसी शायर अदीब से मिल लें, तो उससे भी आपको खुशी मिलती है। दोस्तों के साथ बैठ के आप गपशप कर लें, उससे भी खुशी मिलती है। तो ये जो है किताब के साथ जुड़ना, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा खुशी का सबब है। लोग मोबाइल से जुड़ गए ना नवाज भाई, ये बड़ा एक मसला हुआ है। बदकिस्मती है, इसी से सारा डिप्रेशन पैदा हो रहा है। सारी रात जाग के नौजवान पता नहीं क्या कुछ देखते रहते हैं, सारा दिन जमाइयाँ लेते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, दिमाग के आधे खुलिये बंद होते हैं और ज़ाहिर है फिर डिप्रेस्ड ही होंगे जिस तरह की चीज़ें देखते हैं। अच्छा नवाज साहब, एक तो मुझे ये बताइए, आपने किताब का जिक्र किया, बेहतरीन साथी है इंसान की। अच्छा, अब हमें जो किताब है वो हमें हार्ड फॉर्म में ही पढ़नी है, क्योंकि जो उसकी फीलिंग है वो कभी भी आपको सॉफ्ट कॉपी में PDF से नहीं आती। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो जो एक सफ़े का और वर्क का और लफ्ज का लम्स है, उसका एक अपना नशा है, उसकी अपनी एक कैफियत है कि आप अपनी पोजीशन में टेक लगा के तकिए के साथ या चेयर पे बैठ के अपने स्टाइल से किताब पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो जो हमने असातिज़ा से सीखा कि वो हाथ में कलम रखते हैं किताब पढ़ते हुए ताकि नोट्स ले सकें, अंडरलाइन करते हैं और अंडरलाइन कर सकें चीज़ों को। तो वो ज़ाहिर है PDF फाइल में तो मज़ा नहीं आता। तो ये जितना मर्जी सोशल मीडिया आम हो जाए, जो किताब के साथ जुड़े हुए हैं और जो किताब की अहमियत है वो कभी भी कम नहीं हो सकती। सही। नवाज साहब, अपना फेवरेट कलाम भी हमें थोड़ा सुनाइए, जो आपने लिखा हो, जो फेवरेट हो आपका। नहीं, मैं तो शायर नहीं हूँ, मैं नसर में लिखता हूँ। तैयबी साहब ने मुझे ऐसे शायर बना दिया। मैं शायर, आपका ज़ौक शायराना भी है ना, इसलिए मैंने देखा कि माशाल्लाह आप अच्छी शायरी पसंद करते हैं। जो अच्छा पसंदीदा कलाम होना आपको वो सुना दें। अच्छा शेर है ना, उसकी हम फरमाइश करते हैं। हाँ, जो आपको बड़ा दिल के करीब हो। हाँ, वो सुना दीजिए। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा। ये मैं शेर आपकी नजर करता हूँ, ये शेर आप पे फिट आता है क्योंकि आप बड़े मोहब्बती इंसान हैं। वाह वाह, खूबसूरत बात की है। और खालिद भाई, आप भी माशाल्लाह पढ़ने का बड़ा ज़ौक रखते हैं। मैंने देखा जब कभी मुलाकात हुई है तो आप लैपटॉप पर भी कुछ पढ़ स्टडी कर रहे होते, कुछ ना कुछ। किताब पसंदीदा कौन सी? मैं नौजवान किताब से दूर हो गया है, और न सिर्फ किताब से दूर हुआ है बल्कि दीन से भी मैं देखता हूँ उसकी दूरी है, इसी वजह से कि वो नवाज भाई ने कहा कहीं और जुड़ गया है। क्या कहेंगे? देखिए, कुछ इसमें जो चीज़ें हैं ना, वो हम अपने आप को बरिल ज़मान नहीं ठहरा सकते। ठीक है। जो नौजवान है वो अगर किताब से दूर हुआ है तो उसमें मेरा भी फॉल्ट है, आपका भी फॉल्ट है, जो दूसरे अफराद जो गेस्ट बैठे हैं उनका भी फॉल्ट है। बिल्कुल ठीक। और उसमें जो दूसरे एक जो अहले इल्म है उनका भी। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि नौजवानों को हमने एक ऐसी तरगीब नहीं दी कि वो किताबों के साथ जुड़े रहें। जैसे एक दफ़ा पहले भी आपसे बात हुई थी कि जो हमारे हीरोज़ हैं, हीरोज़ के बारे में हमारे नौजवानों को पता नहीं है। सही है। पता इसलिए नहीं है कि आज का नौजवान जो है वो 1000 सफ़े की किताब नहीं पढ़ सकता। ठीक है। उसका टेम्परामेंट ही नहीं है। तो अगर हम उस किताब से उसका जो इख्तिसार है वो हम निकाल के छोटे छोटे जो है ना वो कुतब में हम उसको उसका जो है ना तरतीब दे दें, वो नौजवानों के लिए अट्रैक्शन है। सही। वो नौजवान जो है ना उसको जब पढ़ेंगे अपने हीरोज़ के बारे में तो फिर उसकी जो बकिया ज़िंदगी है उसकी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और फिर वो किताब के साथ उसका रिश्ता जो है ना वो जुड़ेगा होगा। सही। तो ये हम समझते हैं कि नौजवान का किताब के साथ एक लिंक बनाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जैसे उन्होंने फरमाया। खालिद साहब, आपकी इसी बात से एक और मेरे जहन में सवाल आ गया है, क्योंकि आप टीचर ट्रेनिंग्स के हवाले से भी कुछ काम कर रहे होते हैं। हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमें बड़ा आसान है, हमें नोट्स मिल जाते हैं, आसानी हो जाती है किताब पढ़ने या फिर कोर्स के अलावा किताब पढ़ने का। कोई कहता ही नहीं है कि आप वो किताब भी पढ़ें या फिर आपने कल पढ़ के आना है लेक्चर में, उस किताब के बारे में बात होगी। देखिए, जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो टीचर्स की ट्रेनिंग आती है। सही। अगर आपका टीचर ट्रेन नहीं है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप इंश्योर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो हम मुस्लिम हैं जो है ना वो एक तो उसका जो टीचर्स का ट्रेनिंग है वो पूरा एक सिस्टम है, और हम हर महीने हमारे जितने भी टीचर्स हैं जो कि थाउजेंड्स में हैं उनको इन हाउस ट्रेनिंग जो है ना वो देते हैं। सही। और वो ट्रेनिंग किस बेसिस पे देते हैं? आपको पता है कि आजकल जो है ना वो
जो कन्वेंशनल मेथड है स्टडी का वो नहीं रहा। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरजीहात जो है ना वो बदल गई हैं। तो वो जब उनकी तरजीहात बदली हैं तो हम उनसे फीडबैक लेते हैं, और जब फीडबैक लेते हैं तो उसकी फीडबैक की बेसिस पे हम टीचर्स का जो ट्रेनिंग का मैनुअल है वो हम डेवलप करते हैं, और उसकी बेसिस पे हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो आजकल के जो एडवांस तरीके हैं, जैसे एक अप्रोच है आजकल TARL, टीचिंग एट अ राइट लेवल। टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि जो 40 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं वो 40 जो है ना वो एक मयार के नहीं है, उनमें डिफरेंट जो है ना वो कुछ स्लो लर्नर है, कोई फास्ट है। हम बदकिस्मती से सबको दरख्त पे चढ़ाते हैं, सबको हम ऐसे ही करते हैं। तो टीचर्स को हम सब दरख्त पे ट्रेंड करना है हमने कि वो उन बच्चों के जो लर्निंग लेवल है उसके मुताबिक उनको कैसे टीच कर सकते हैं। सही। तो ये जो अप्रोच है, जो नई अप्रोचेज हैं, उसको उसमें लाना जरूरी है। दूसरा ये है कि टीचर्स को जो स्कूल की जो लीडरशिप है वो बड़ा रोल प्ले करती है। जो हेड टीचर्स हैं उनको ट्रेंड कैसे करना कि वो ये समझें कि उनका रोल क्या है, वो ये समझें कि ये जो लर्निंग प्रैक्टिस है इसको कैसे गेज करना है, वो ये समझें कि ये जो SMCs हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उनको उन्होंने कैसे एंगेज करना है, और जो स्कूल का सिस्टम है उसको कैसे उन्होंने मैनेज करना है। तो ये जो टीचर्स की और हेड टीचर्स की ट्रेनिंग है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है एक क्वालिटी एजुकेशन को एंश्योर। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। नवाज भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी तफसील से बताया अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट क्या काम कर रहा है। हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे इंशाल्लाह।